अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। कुछ दिनों की ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन इस इन द मीन टाइम जो बहुत ही जानकाह किस्म का वाक़या हुआ है सियालकोट में, उस पे हमने पहले भी बात की थी। लेकिन वो इतना बड़ा वाक़या है कि उसका जो दर्द है वो अभी जाने को नहीं दे रहा, और उसमें हम फ़ील कर रहे हैं कि जैसे पूरी कौम जो है उसने उसका दर्द जो है वो फ़ील किया है। और ना सिर्फ कौम जो है पाकिस्तान के अंदर रहने वाली, बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो जहाँ पे भी हैं, वो इसका दर्द फ़ील कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इसका ज़रा थोड़ा एक एक पर्सपेक्टिव जो है वो ज़रा देखा जाए। ख़ास तौर पे मैंने आज दावत दी है, हमारे एक दोस्त हैं मोहम्मद असलम शाद साहब, उनको। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि जिनकी ज़िंदगी पूरी पब्लिक में गुज़री है, ज़मीन के साथ और धरती के साथ जुड़ी हुई ज़िंदगी है उनकी। हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं और वो इस पूरे वाक़ये को किस तरह देख रहे हैं। असलम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सबसे असलम पहले साहब, तो सबसे मैं पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं आज बहुत खुशी का इज़हार करूँगा इसलिए कि आपने बड़ी मेरी फ़रमाइश के ऊपर अपना वक़्त जो है कीमती, उसमें से थोड़ा-सा वक़्त दिया हमें, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि आप जिस तरह लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, धरती के साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस लिहाज से आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो तासुरात होंगे, वो लोगों के लिए बड़े कीमती होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा लोगों को आपका तारुफ़ भी करवा दूँ, क्योंकि एक तो ये है कि आपकी जो ऑडियोज़ हैं, वो बड़ी वायरल होती हैं। वो पता नहीं आपने क्या एक कोई जादू करते हैं, आप क्या करते हैं, फूँक-शूँक मारते हैं, तो वो वायरल हो जाती हैं। थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करवा दें लोगों को, ताकि पता चले कि हू आई एम टॉकिंग टू। इसरार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जैसे बड़े एंकर ने, आप जैसे वर्ल्ड नोन जर्नलिस्ट ने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरा जी, तारफ़ ये है कि मैं कस्टम्स डिपार्टमेंट से मैं पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाता था मास्टर्स क्लासेस को। जी, उसके बाद मैंने सीएसएस किया, कस्टम्स डिपार्टमेंट में आया, डिफरेंट कमांड पोजीशंस को मैनेज किया। मैं कलेक्टर कस्टम लाहौर भी रहा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हाई पोजीशंस पे रहा। एक फिर बाद में पाकिस्तान में कस्टम्स एक्साइज एंड सेल्स टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल बना था, जी, जो जी। सारे मुल्क के केसेस को सुनता था एपलेट लेवल के ऊपर। उसका मैं फाउंडिंग मेंबर था। हुँ, तो ये हिस्ट्री को पढ़ना, ज्योग्राफी को पढ़ना, ये मेरा ज़िंदगी का पैशन है, ये मैं काम यही करता हूँ। तो लिखता ठीक। भी हूँ मुख्तलिफ अखबारात में, 1-2 वर्ल्ड के जो मैगज़ीन, उनमें भी मेरे आर्टिकल्स आए हैं। अल्लाह का माशाअल्लाह, लाख-लाख शुक्र है। तो माशाअल्लाह। आपने जो अभी फरमाया है सियालकोट का जो इश्यू है, इसमें तो कोई बिरादर शक व शुबा ही नहीं है कि ये बहुत अफ़सोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, खौफ़नाक भी है। बिल्कुल सही। इसके ऊपर हर कोई परेशान है, मैं भी परेशान था, परेशान हूँ। इसके ऊपर मैंने एक बहुत कोशिश गौर किया है कि ये वजह क्या है, क्या होता है, इस तरह के इश्यूज़ हुँ, हमारे मुल्क के अंदर क्यों हो रहे हैं? और बार-बार हो रहे हैं। मेरे ज़े मेरे ज़हन के अंदर मैंने कुछ सवाल फ़ॉर्मुलेट किए हैं अपने आप के लिए। जी, वो ये है, नंबर 1, कि आया ये सियालकोट का जो इश्यू है, ये एक आइसोलेटेड फिनोमेना है कि हुँ, हो गया और ख़त्म हो गया, हाँ, या ये किसी तूफ़ान का पेश खैमा है, अल्लाह ना ठीक, करे। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि हमारे लोग, पर्टिकुलरली नौजवान तबका को, अगर 60-70% तो नौजवान हैं, हाँ, ठीक बात है। इनको हो क्या गया है? ये इस्लाम की जो असल स्पिरिट है, एसेंस है, या और रूह है, हुँ, वो इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकारे अंबिया, सरकारे दो आलम, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबिय्यीन के लिए हमें हमें पता चला, वो इस्लाम, उसको क्यों नहीं समझते? हुँ, ये एक नई वर्शन लेके क्यों चल पड़ी है? और साथ ही बिरादर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, मोहब्बत, इश्क, उनका रिगार्ड जो है, ये उसको भी एक नई डायरेक्शन देके लेके लेके चल पड़े हैं। क्यों? इंसान के अंदर ये सवाल पैदा होता है, ये क्यों हो रहा है? हाँ, तीसरा सवाल इसी तरह का, मगर इससे भी बड़ा इशू जो है वो ये है
کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ وکلا ہوں، وہ اسٹوڈنٹس ہوں، یا جس طرح یہ ابھی ہوا ہے وہ ایک کراؤڈ بن جاتا ہے ہاں اور جا کر مطلب ملک کی کیا اپنی جائیدادوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں بسیں ہوں، بلڈنگیں ہوں، چیزوں کو. اور یہی نہیں، دے ٹیک پرائڈ ان اٹ کہ یہ ہم نے کیا ہے. ہم، اس طرح لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے، ملک و ملت کی خدمت کی ہے، اور بڑا اور فریضہ انجام دے دیا. اپنا وقار، عزت، اپنا قد بھی بڑھایا ہے. ہم، نو یہ بڑا ڈسٹربنگ فنومینا ہے. چوتھا سوال آخری جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ پاکستان کو کچھ بھی کہہ لیں ہم، کہ جی پاکستان سے فلاں ملک بہت اچھا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، بٹ اسٹل یہ ایک کانسٹیٹیوشن کے انڈر گورن ہو رہا ہے. 56 کا کانسٹیٹیوشن تھا، 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا، جو لیٹسٹ 73 کا ہے. ہاں اچھا ہے، برا ہے، کمی بیشی کے باوجود ایک کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر گورن ہو رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ آیا یہ میں ایک کانسٹیٹیوشنلی گورنڈ کنٹری میں رہ رہا ہوں، یا میں کسی جنگل میں رہ رہا ہوں، یا کسی اینارکی میں. معاف کرنا میں جو لفظ کہنے لگا ہوں، یا کسی پاگل خانے میں رہ رہا ہوں. ہاں ان سوالوں کا جواب پھر میں نے خود سوچا، اس کے کوئی چھوٹے سے نوٹس بنائے ٹھیک. کہ یہ کیا ہے. اس میں جو پہلی چیز ہے کہ از اٹ این آئسولیٹڈ فینومینا، یا یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. میں بہت ادب کے ساتھ کلیئرلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئسولیٹڈ فینومینا نہیں ہے، یہ آئس برگ کا ٹپ نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں گا جی. کہ 12 اپریل کو 1912 میں 12 اپریل کو ساؤتھ ہیمپٹن کی جو بندرگاہ ہے یونائٹڈ کنگڈم کی، جی. وہاں سے ٹائٹینک شپ چلا تھا. ہم، ان لوگوں نے اس وقت اس جہاز کو بنانے کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ غرق نہیں کر سکتی، یہ ہاں کبھی سنک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے 36 اپارٹمنٹس انہوں نے ایسے بنائے تھے جو اگر وہ کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو افلوٹ رہتا. ہم، لیکن وہ چوتھے دن یہ جو آپ کا کینیڈا کا جو نیو فاؤنڈ لینڈ ہے، جی. وہاں پر جی. البرٹا کی طرف سے اوپر سے جو بڑے بڑے آئس برگز آتے ہیں وہ آئے، ٹکرایا اور وہ ڈوب گیا. 1500 بندے ساتھ ڈوب گئے. ہاں آبویسلی جو آئس برگ ہوگا وہ تو اوپر سمندر سے تھوڑا سا نظر آئے گا، لیکن بالکل میں بالکل. سمجھتا ہوں وہ نیچے کو ہمالیہ کا پہاڑ تھا. ہاں اسی طریقے سے یہ ایک بندہ مارا گیا، افسوسناک، شرمناک، خوفناک، مگر یہ نیچے ایک لاوا ہے، لاوا جمع ہو رہا ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، یہ پتہ نہیں نیچے کیا چیز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام کیا تھا. ثنا صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں، سارے ہمارے سامعین پڑھے لکھے ہیں. اسلام جو بچپن سے لے کر پتہ چلا، جو ہم نے پڑھا، وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ تو پیار، محبت، مساوات، بھائی چارہ، عدل و انصاف، صحیح بات. مطلب ہے یہ وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ ہاں رب العالمین کا، کہ آپ کے ہاں جو نان مسلم ہیں ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، بچوں کا، خواتین کا. مطلب وہ تو ایک اتنا محبت اور پیار اور کائنڈنس کے اوپر بیسڈ سسٹم ہے. اور یہ وہی سسٹم ہے کہ جس کی اس کا جو ایک خاص جو فنامنا تھا، اسی کی وجہ سے تو مسلمان جو تھے وہ 20 سال 25 سال کے اندر انہوں نے اس زمانے کی جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایسٹرن رومن امپائر، جو بالکل مطلب جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عریبین پیننسولا سے نکل کے بندے جو ہیں وہ اس کو گرا دیں گے، گرا اور دیں. نارتھ افریقہ اور ایجپٹ اور یہ جو ہے آپ کا جارڈن، پیلسٹائن، سیریا کے اوپر قبضے کر لیں گے، یا اس سائڈ کے اوپر سیسنڈ امپائر جو تھی، پرشین امپائر، اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے. کیوں تھا؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سسٹم دیا تھا، جو معاشرہ بنایا گیا تھا،
وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ مساوات، محبت، وہ اس میں اتنی فورس تھی، اتنی زیادہ پاکیزگی تھی، اتنا اس میں انٹر کنیکٹڈنس تھی لوگ کہ دیکھ کے ہی اس اسلام کے لے آتے تحت تھے. وہ جہاں جاتے تھے اس سے پہلے مطلب ہے وہ لوگوں کو پتہ چلتا تھا. ہاں. تو لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اس میسج کو بھول کے آج کوئی ڈفرینٹ چیز بن گئی ہے. میں یہ مطلب کہہ رہا ہوں کہ کیوں بن ٹھیک گئی ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آگے میں آتا ہوں کہ کیوں بن گئی ہے. اسی طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وہ تو وہ ذات ہے جو تڑپتے تھے دوسروں کے لیے، جو معاف کرتے تھے، جو بڑے دل گردے والے تھے. تو یہ پتہ نہیں، اللہ جانے، اللہ سب کو، مجھے بھی اور یہ آپ کو اور تڑپانے سب والے کو ہیں ہدایت وہ. دے. دیکھیں وہ تڑپنے والے تھے، یہ تڑپانے والے ہیں. ایگزیکٹلی آپ نے یہ صحیح فرمایا، بالکل صحیح ہے. میں نے جب اس کے اوپر غور کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو مجھے برادری ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ ایکچولی جو پاکستان ہے، میں چونکہ خود جالندھر میں پیدا ہوا، جی 5 سال کی عمر تھی. میں نے جب پاکستان آئے ہیں، میری آج بھی آنکھوں کے ہم کسی موقع کے اوپر یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ، ہاں ہاں. آنکھوں کے سامنے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ملک جو تھا نا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ جوان طبقہ کیا فیل کرتا ہے. یہ ملک جو تھا یہ سب کے لیے بنا تھا، سب نے بنایا تھا. کہا بھی یہی گیا تھا اور تھا بھی صحیح. وہ صحیح بابا بات. جو صرف انگلش بولتے تھے، کردار ان کا مطلب کس لیول کا تھا کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جب بیٹھتے تھے تو انگریز مطلب بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی کے لوگ تھے، ہاں ہاں. نہرو جیسے لوگ، پٹیل جیسے لوگ اور باقی لوگ جو تھے ان کو سنتے تھے، ان کی اپنی زبان میں اپنے لاجک سے اپنے فلسفے کے اوپر جب بات کرتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے، ان کے پاس آگے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. صحیح اب بات. یہ جو ملک بنا تھا، جوان طبقہ یہ فیل کرتا ہے کہ ایکچولی یہ ملک سب کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ یہ 5-10% بندوں کے پاپولیشن کے لیے بنا تھا، کیونکہ انہی کے لیے ریسورسز، وہی لوگ یعنی آپ کہنے ٹیئرز آف کمانڈ کے اوپر سب مطلب ہاں نیچے سے ہاں. لے کے اوپر تک جتنا پاور کا سیٹ اپ ہوتا ہے، انہی کو بینیفٹس، انہی کو پیمپر کیا جاتا ہے، انہی کو لک آفٹر کیا جاتا ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں دیتے، وہ موج کرتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کرتا. میرا بچہ جو ہے وہ دھکے کھاتا ہے، ان کا بچہ ایچیسن میں پڑھتا ہے. میرے پاس سائیکل ہے، وہ کہتے ہیں وہ F-16 میں بیٹھا ہے، اور دونوں کی دوڑ لگوائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے دیکھ لو وہ بندہ جیت گیا، ہمارا جیت گیا، ہمارا جیت ہاں. گیا. یہ جو سر ایک انفارچونیٹلی یہ جو ڈیپریویشن ہے، اگنورڈ فیل کرتا ہے بندہ، فرسٹریٹ فیل کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بہت عجب لیکن قسم کا سین اس آئے. میں ایک جو پوائنٹ آپ نے بتایا ہے یہ بڑا زبردست اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سٹیکس اس سسٹم میں نہیں ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ فرسٹریٹڈ ہیں، اور آپ کے مطابق جو عدم مساوات ہے اس کے نتیجے میں یہ عدم برداشت آ رہی ہے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. میں اس کا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہی جو بات ہے نا، مثلا اگلا جوان یہ سوچتا ہے، باتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، مطلب غریب امیر، میں تو عوامی ٹائپ بندہ ہوں، سب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے ذرا، ایک مذہبی مدرسے ہیں، تعلیم کا نظام لے لیں، ایک گورنمنٹ کے سکول ہیں، ایک مطلب انگلش میڈیم سکول ہے. یہ میں اس بات کے کرنے سے پہلے بتا دوں کہ میرے اپنے چاروں بچے ماشاءاللہ بہت ایکسیلنٹلی پڑھے ہوئے، ایکسیلنٹلی سیٹ ہے. ٹھیک. لیکن میرا اپنا زندگی کا نظریہ ہے، اسے بہت لوگ ڈس ایگری نہیں کرتے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کا ہر بچہ اتنا ہی سیٹ ہونا چاہیے. وہ روڑیوں کو پر کاغذ نہ چنے، وہ
میرے اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کل عالم انسانیت کے لیے میٹر آف پرائیڈ ہو، ایسٹ ہو. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں. اب عام بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ ایجوکیشن ہے، مدرسے والے کو تو سوائے وہ تو صرف بیچارہ گھوٹے لگاتا ہے اور ڈنڈے کھاتا ہے. اس نے تو کرنا ہی میں کچھ نہیں اور. مثال دوں، ہماری مسجد میں ایک کلام پاک پڑھانے والے تھے. میرے نیکسی میں جو بندے رہتے ہیں ان کو بچیوں کو میں نے بلوایا تو وہ پڑھانا اس نے شروع کیا. ایک دن مجھے وہ بندہ مسجد میں مل گیا، میں نام نہیں لے رہا، تو میں نے کہا یار یہ تم فلاں چیز مجھے لکھ کے نا تو وہ مجھے بچا دو. وہ کہنے لگا جی مجھے تو لکھنا آتا نہیں. میں نے کہا واٹ ڈو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم انگلش میں لکھ کے بھیجو. کہتا ہے جی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں نے کہا یار بیٹا، کہتا ہے جی میں ایک جماعت بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں نے کہا آپ کلام پاک، کہتے ہیں صرف کلام پاک پڑھانا آتا ہے. آپ ذرا یہ بندہ جو ہے آپ اس کو جس ٹائم مرضی موڑ لیں. گورنمنٹ کے اسکول جو ہیں ان کی حالت دیکھیں، وہاں سوائے گھوٹا لگانے کے اور فوٹو کاپی دی ہوئی ہیں جا کے نمبر، وہ کچھ نہیں ہے. انگلش میڈیم اسکول اچھے ہیں، اچھی تعلیم ہے، لیکن ان کے درمیان جو تفاوت ہے ایجوکیشن کی، صحت کی، ریسورسز کے ایلوکیشن کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو نوجوان ہے وہ پریشان ہے، ڈیجیکٹڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جو لیکن اب پہلے کہا تھا چونکہ نا، اب تھوڑا سا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی سولوشن کی طرف آئیں کہ اس کا سولوشن کیا صرف ہے. اس میں اسی میں ایک پوائنٹ بتا کے آگے سولوشن کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہ چونکہ فرسٹریٹڈ ہے. علماء کرام بہت بہت اعلیٰ، بہت بہت اعلیٰ ہے، بہت بہت اچھے ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کا رخ موڑ دیا اس کی طرف اور کہا کہ دنیا اور آخرت میں بچت تمہاری یہ بس صرف یہ کر لو، باقی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. سر اس کا جو حل ہے نا، حل میں 3-4 چیزیں دیکھنے والی ہیں. نمبر 1، لوگوں کو ساتھ لے کے چلو. وہ جیسا پنجابی کہتے ہیں وانڈ کے کھاؤ. لوگوں کو ساتھ لے کے چلو اور انہیں اپنے معاملات کو مکمل طور پر ہینڈل کرنے کی آزادی دیں. نمبر 2، ہمارا جو نظام عدل ہے، میرے سٹنگ جج، ریٹائرڈ جج کافی زیادہ دوست ہیں. میں چونکہ ایسی جگہ پر رہا ہوں جو ملک کے چیف جسٹس بھی ریٹائر ہوئے، ہمارے پاس وکلا کی حیثیت سے پیش ہوتے رہے ہیں. میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہتا ہوں، وہ مانتے بھی ہیں کہ ہمارا نظام عدل جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، مکمل طور ختم ہو چکا ہے. وہ 2-3 چھوٹی چھوٹی میں آپ کو جلدی مثالیں دوں گا. ایک میں نے خود کیس ڈیل کیا تھا یونائٹڈ شوگر مل کا، یہ جہانگیر ترین صاحب کی تھی، کوئی 10-12-15 سال پرانی بات ہے. اس میں ایک بروہی صاحب پیش ہوئے 74 میں. 2 بندوں کے بینچ نے کہا کہ بروہی صاحب کو کراچی سے آنا پڑتا ہے، جلدی اس کی ڈیٹ فکس کرو تاکہ ان کے کیس کا فیصلہ کر دیا جائے. یہ 74 کی بات کرتا ہوں. فائل کے اوپر نیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ 15 اپریل 1992 کو وہ کیس کا نیکسٹ ڈیٹ آئی ہے، 18 سال بعد. 15 اپریل مجھے اس لیے یاد ہے کہ میری شادی کی سالگرہ ہوتی ہے اس دن، 18 سال بعد. یہ پچھلے دنوں ایک بندے نے، کسی نے لطیفہ بھیجا تھا کہ ایک بابا جی میری طرح کے عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی بابا جی آپ کو شرم نہیں آتی، آپ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی آپ کے 20-22 سال کے لڑکے ہم آپ کی بات سنیں؟ انہوں نے کہا مائی لارڈ، یہ جو کیس آپ سن رہے ہیں یہ 60 سال پرانا ہے. جس کو میں نے چھوڑا تھا وہ اپنے پوتے کے ساتھ آئی بیٹھی سامنے. یہ جو صورتحال یہ ہے ہمارا نظام عدل کی، پولیس ہو، وکلا کا ہو، ججز کا ہو، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن یو ہیو ٹو گو فار اسٹرکچرل چینج، میجر چینج، افیکٹو چینج، تاکہ کیونکہ جو عدل کے بغیر، اللہ کا نظام تو بیسڈ ہی سارا عدل کے اوپر ہے. عدل کے اوپر ہر جو چیز اپنے اپنے دائرے میں چل رہی ہے. اللہ میاں تو مسلمان، ہندو، عیسائی، سکھ، جین مت کا فالوور، بدھ مت کا، یا اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کو اوپن برا بلا کہنے والا، وہ تو
وہ تو کسی کو کچھ نہیں تو کہتا. یہ جو سچویشن آپ اس میں آپ نے کئی چیزیں بتا دی ہیں، اس میں میرے خیال ہے 10-11 پوائنٹ آپ نے بتا دی ہیں. اس میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی ہے یا حکومتوں کی ہے یا ہمارے معاشرے کی ہے؟ عدلیہ کی بہت ذمہ داری ہے. جس جگہ عدالتی نظام صحیح ہوگا وہ ٹھیک چلے گا. ہمارا شروع دن سے عدالتی نظام صحیح نہیں ہے، ہمارا عدل کا سسٹم صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اور ایک اور بہت جو بڑی بنیادی چیز ہے برادر، اس ملک کے اندر آپ عدالتی نظام کو ٹھیک کر دیں صرف کانسٹیٹیوشنلی میرٹ جو کہتے ہیں نا کہ میرٹ کو کرائٹیرین بنا دیں کہ کوئی چیز اگر کوئی میرٹ کے بغیر کرے گا تو اس کو یا پھانسی کی سزا ملے گی یا 25 سال قید کی سزا ملے گی کسی بھی لیول کے اوپر. آپ لیکن مسئلہ یہ ہے نا شاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پھانسی کی سزا یا اس طرح کی کوئی کیپٹل پنشمنٹ دیتے ہیں تو پھر ہمارا جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں ہمارے وہ تو سارا کوئی ختم کرنا پڑے گا نا. یہی تو میں کہتا ہوں. اگر دیکھیے میرٹ کیا چیز ہے، میں پچھلے دنوں انگلینڈ گیا ہوا تھا، میری دونوں بیٹیاں وہاں پر ہیں. میری نواسی نے میڈیسن میں انٹری کے لیے امتحان دینا ہے. ٹھیک. ثنا صاحب میں ہم میاں بیوی سٹن ہو گئے تھے کہ اس قدر فیئرس کمپٹیشن اور اس قدر فیئر کمپٹیشن. مطلب وہ شیز اے ڈسٹنکٹیو، میں زیادہ کیا بتاؤں، مطلب ون آف دا ٹاپ گرلز ہے. وہ اس کے بارے میں پریشان ہے کہ اس کو داخلہ ملے نہ ملے، کیونکہ ان کے ہاں ہر سٹیپ کے اوپر جو ہے نا وہ میرٹ ہے. میری بیٹی وہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہے اور کنسلٹنسی بھی کرتی ہے، لیکن آیا اس کی جرت ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کہے کہ اس کو داخل کر لو؟ جو امتحان لے رہا ہے وہ اپنے بچے کے لیے نہیں کر سکتا، یہی میرٹ ہے. اگر آپ اس کا 10% بھی پاکستان کے اندر کر دیں تو اب جب لینڈ لارڈ کا بیٹا، ملک کے وزیر اعظم کا بیٹا، میرا بیٹا، روڑی کے اوپر چلنے والے کاغذ اٹھانے والا بیٹا میرٹ کے اوپر جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. پھر تو ایک کالا پیلا بندہ جس کا باپ بھی نہیں ہے، وہ بھی ڈائیورس کر کے چلا گیا، اس کا آگا پیچھا نہیں ہے، پھر تو وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن جائے گا باراک اوباما جو ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں شاہ صاحب، یہ تو پھر نہ والی بات ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساڈے والوں نہ ہی سمجھو. یہ تو نہیں ہونے والا پاکستان میں جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں سر، لیکن اگر آپ اس چیز کو نہیں کریں گے تو میں نے آپ کو سٹارٹ اس سے کیا تھا کہ آیا سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے یہ آئسولیٹڈ فینومینا ہے یا یہ طوفان کا پیش خیمہ ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو 60% جو آبادی ہے وہ جوان آبادی ہے، 60-70% بندہ جوان ہے. اب آپ نے اس چیز کو روکنے کے لیے صرف ڈنڈا تو نہیں ہوتا، روکنے کے یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کے اندر سٹرکچرل چینجز لائیں. جو ملک ترقی کیے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں انہوں نے وہ لوگوں کو وہ گورن کرنے کا دیتے ہیں، ایلوکیشن سے، مطلب وہاں انصاف ہے، ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے، میرٹ ہے. تو جب یہ ہوگا تو بندے کا دماغ خراب ہے کہ وہ جا کے کسی کے اوپر مطلب ہے کاغذ کے اوپر کرنے کے اوپر اس کو زندہ جلانے کی کرے گا، اس کو تو موقع ہی نہیں ملے گا. سو آپ ہیں کینیڈا کے اندر رہتے، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کسی فضول کام کے کرنے کا؟ صبح سے لے کے شام تک گھر کا کام بھی کرنا، محنت کرنی، حق حلال کی کمانی، تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا. آپ نے لوگوں کو جس طرح میں نے کہا محروم بھی کیا ہوا ہے، فارغ بھی چھوڑا ہوا ہے. جس جگہ کے اوپر لگے ہوئے وہاں پر سسٹم بے ایمانی کا ہے، تو وہ بندے سے تو آپ کچھ بھی کروا لیں وہ جا کے کرے گا، وہ تو سوئسائڈ بامبر بھی بن جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب ہمیں مزید ایک نشست کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ جس کے اوپر تفصیل سے ہمیں میرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے تاکہ گورنمنٹ کے لوگوں تک بھی باتیں پہنچیں، عدلیہ تک بھی باتیں پہنچیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بہت مہربانی آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہمیں ٹائم دیتے رہا کریں اور ہم انشاءاللہ آپ سے مستفیض ہوتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے نا جی. آپ کو سب کو خوش رکھے، سننے والوں کو خوش رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کی بلکہ میں کہتا ہوں کل عالم انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بالکل صحیح بات ہے. اور مجھے آخر میں مارٹن لوتھر کنگ کی وہ ایک بات یاد آ رہی تھی.
مارٹن نے کہا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. جہاں پہ بھی بالکل صحیح، انجسٹس ہوگا وہاں پہ بالکل صحیح. جسٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اور وہ ہر جگہ پہ خطرے میں پڑ جائے گی. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. میں اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے جو افتخار عارف کے چاس یہ شعر سنانا چاہتا ہوں جس سے جی اس کا پتہ چلے گا. انہوں جلدی نے سے کہا کر تھا دیجیے گا. شہر گل کے خسو خاشاک سے خوف آتا ہے، ہاں، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. کبھی افلاک سے نالوں کے جواب آتے تھے، ان دنوں عالم افلاک سے خوف آتا ہے. رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا خوف آتا ہے. بس یہ میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے. یہ آپ نے سم اپ کر دیا ساری بات کو ہی. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. بڑی انشاءاللہ آپ سے مہربانی. رابطہ رہے گا. اور اللہ آخر میں تعالیٰ آپ دعا کو کہ خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین یو آر ڈوئنگ این ایکسیلنٹ جاب. آپ آمین کے ساتھ آمین انشاءاللہ کانٹیکٹ رہے گا. آئی ایم ویری انشاءاللہ ویری گریٹفل. آئی ایم ریئلی انشاءاللہ آنرڈ اینڈ گریٹفل. انشاءاللہ جی. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. میرے فخر کے نہیں لیے کافی ہے انشاءاللہ کہ تو ہی تعالیٰ میرا میں نے پروردگار چونکہ ہے. میں ہسٹری کو پڑھتا ہوں، لکھتا ہوں اور لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، تو چلیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ اپنے بالکل بہن بھائیوں کو، بچوں کو ہم اس چیز کی بیک گراؤنڈ بھی بتائیں اور ان کو انشاءاللہ ایجوکیٹ بھی کریں. ایکچولی انشاءاللہ 99% تو نہ کوئی پڑھتا نہ کسی کو سمجھ آئے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے کیا ہو رہا. ہاں صحیح بات صحیح ٹھیک بات. ہے نا. چلیں انشاءاللہ رابطہ رائٹ رہے سر، گا جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت السلام علیکم. مہربانی.